बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर फिर डेल असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। सिलसिला गुफ्तगू जमात इस्लामी माजी हाल और मुस्तकबिल इस मौजू पर जारी था। आज उस सिलसिले की हम 8वीं नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब अब तक काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जमात इस्लामी किस पस मंज़र में सामने आई, उनकी बुनियादी फ़िक्र और आइडियोलॉजी क्या थी, वो आइडियोलॉजी जिन्होंने मुल्क में पेश की, उस मुल्क का अपना दस्तूर, कानून और उसकी कानूनी रिवायत क्या थी, उससे क्या मखमसा, क्या डायलमा वजूद पजीर हुआ। 56 के दस्तूर पे मौलाना मौदूदी की जो दस्तूरी सिफारशात और तजावीज़ थी, उस पर गाम साहब से हमने गुफ्तगू की थी। गाम साहब ने एक बड़ी ही जिसको कहते हैं गैर मामूली बात की कि एक तरफ वो ये दावा करते हैं अपनी किताब में कि फ़िक़्ह, कलाम, तसव्वुफ़, तारीख़, फ़लसफ़े से अपनी मजहबी ताबीर को अलग करके खालिस कुरान सुन्नत की बुनियाद पे पेश करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने मौलाना मौदूदी के ऊपर तनकीद करते हुए ये अर्ज़ किया था कि जिस वक्त वो निज़ाम इस्लामी का मुतालबा कर रहे हैं तो उनको उस वक़्त निज़ाम इस्लामी के बजाय फ़िक़्ह इस्लामी के निफाज़ का मुतालबा करना चाहिए था। उसकी वजह क्या थी, उसको भी गाम साहब ने सामने रखा। क्या डायलेमा गाम साहब बनता है उन्हीं 56 की दस्तूरी तजावीज़ की एक तजवीज़ मैं आपके सामने रख के उस मखमसे की तरफ जाता हूँ जो हमारे मुल्क को फिर लाहक हुआ और आज 70 साल गुजरने के बावजूद हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बात लोगों के लिए शायद अजनबियत की बात हो कि मौलाना मौदूदी ही थे जिन्होंने सबसे पहले कायदियानियों को रियासत के अंदर गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की तजवीज़ पेश की थी। आप लिखते हैं, इन उसूली बातों के अलावा हम पूरे ज़ोर के साथ ये मुतालबा भी करेंगे कि जिस तरह मुल्क की दूसरी गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाब और बलिहाज आबादी नशिस्तों की तायीन की तजवीज़ किया गया है, इसी तरह कायदियानियों के लिए भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमान बिल-इत्तफ़ाक़ ये कह चुके हैं कि कायदियानी उनमें से नहीं हैं। उनकी एक अलग उम्मत होना कोई ऐसा मसला नहीं जिस पर मुसलमानों में कोई इख्तलाफ पाया जाए, सिवाय चंद मगरिब ज़दा और दीनी हिस्से आरी लोगों को छोड़कर पूरी कौम इस मामले में अपनी राय का इजहार कर चुकी है। लिहाजा अब अरकान मजलिस दस्तूर साज के लिए ये किसी तरह जायज़ नहीं है कि ऐसे ग्रोह को ज़बरदस्ती मुसलमानों का जुज़ बनाने पर इसरार करें जिसे कौम अपना जुज़ नहीं मानती। और फिर उन्होंने आगे तजवीज़ दी है कि इनको एक गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर रियासत के अंदर हुकूक मिलने चाहिए, मुसलमान इनको नहीं करार देना चाहिए। हम सब दस्तूर बना है, मुल्क बना है नेशन स्टेट के उसूल पे, जहाँ पर हिंदू भी शहरी हैं। हमारे पहले वज़ीर क़ानून जो थे मंडल साहब वो हिंदू हैं, बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की वहाँ पर आबाद है, लेकिन दस्तूर के अंदर तजवीज़ दी जा रही है कि मुसलमान होने का ही दावा करने वाले एक ग्रोह के बाद कुफ्री अक़ायद की बुनियाद पर उनको काफिर करार दे दे दस्तूर। अब दस्तूर जब काफिर करार देता है तो वो अक़लियत बन जाते हैं। जब वो अक़लियत बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि फिर ये मखमसा अगले 50 साल की पाकिस्तानी तारीख़ पर छाया हुआ है कि फिर उसके बाद मज़ीद कानून साजी करनी पड़ी। यहाँ तक बात आ गई कि अभी कपड़े भी ना पहने, टोपी भी ना पहने, नाम भी ना रखें। तो जो डायलमा आप बता रहे थे कि एक नेशन स्टेट के उसूल पर दस्तूर बना है दुनिया मॉडर्न वैल्यूज़ के अंदर, और वहाँ पर आप उसको इस्लामी इनकलाब से बदलना चाहते हैं, तो ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। मैंने इसीलिए अर्ज़ किया था कि जो तरीक़ा इख्तियार किया गया वो तरीक़ा इस तरह के बहुत से मखमसे पैदा करने का बायस बन गया है। यानी कानून की रवायत एक दो दिन में नहीं बनती। इस वक्त जो दुनिया में कानून की रवायतें मौजूद हैं उनमें सिविल लॉ की रवायत है, ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल कानून समझा जाता है। फ्रांस वगैरह ने इसको इख्तियार किया। बरतानिया में कॉमन लॉ की रवायत है। उससे पहले एक बड़ी गैर मामूली रवायत रोमन लॉ की रही है। इसी तरह एक बड़ी रवायत फ़िक़्ह इस्लामी की है, या आप मुस्लिम लॉ कह सकते हैं। ये सब रवायतें मौजूद थीं। इनमें से आप किसी रवायत को जब अपना लेंगे तो वो अपने उसूल, अपने कवायद, अपने पस मंज़र की सब चीज़ें लेके आएगी। उसमें गलतियाँ, कोताहियाँ हो सकती हैं, उसमें तरमीम की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे यहाँ किस एहतमाम के साथ कितने बड़े लोगों ने मौजूदा दस्तूर बनाया है, जिसको हम 1973 का दस्तूर कहते हैं। उस वक्त बिला मुबालगा इस मुल्क की तारीख़ की बड़ी शख्सियात मौजूद थी, सियासी लिहाज से भी और मजहबी लिहाज से भी। यानी सियासी क़यादत के भी बेहतरीन नुमाइंदे थे और मजहबी क़यादत के भी बेहतरीन नुमाइंदे। लेकिन अब हम कहीं 18वीं 19वीं तरमीम तक पहुँचे हुए हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका के दस्तूर में कितनी तरमीम हो चुकी हैं। तो इंसान जब कोई कानून कायदा बनाता है वो बार बार उस पर नज़रसानी करता रहता है। हमारी फ़िक़्ही रवायत
بنیادی مسائل کو حل کر دیتی، یہ مسئلہ بھی اس کے ذہن میں اطمینان سے حل ہو جاتا۔ یعنی اس میں ایک پوری روایت موجود تھی کہ شیعہ پیدا ہوئے، علوی پیدا ہوئے، نصیری پیدا ہوئے، ان کی بے شمار جماعتیں وجود میں آئیں، مرجئہ، قدریہ، یعنی 70-72 کے قریب گنوائے جا سکتے ہیں، بہت سے فرقے پیدا ہوئے۔ تو آخر ہماری فقہ ان سے نمٹتی رہی ہے، جو نظام بنا ہوا تھا وہ بھی فیصلے سناتا رہا ہے۔ ان میں سے بعض معاملات کے لیے انہوں نے اتنا کافی سمجھا ہے کہ اس کی غلطی علم کی سطح پر واضح کر دی جائے۔ وہ غلطی بہت سے معاملات میں اس درجے کی ہے کہ اس کو شرک کہا گیا یا کفر کہا گیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کسی معاملے نے عدالتی صورت اختیار کر لی، یعنی وہاں کوئی دستوری معاملات نہیں کرنے پڑے، ایک معاملہ عدالت میں چلا گیا، قانون پہلے سے موجود ہے تو اس قانون کا اطلاق کرنا ہے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ارتداد کا ایک قانون خود ہماری اپنی فقہ میں موجود ہے۔ اس قانون کو آپ فقہ حنفی میں پڑھیے، آپ دوسرے فقہا کے ہاں پڑھیے، اس کی ایک ایک چیز انہوں نے متعین کی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے تو اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے کیا حدود ہیں، کس طرح سے اگر کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو اس کی تفتیش کے طریقے کیا ہوں گے، ہم اپنی طرف سے کیا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی بات کی تعویل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ ہمیں 3-4 معاملات میں قانون سازی کرنی پڑی ہے پھر، کیونکہ ہم نے کامن لا کی روایت کو اختیار کر لیا، فقہ اسلامی یا مسلمانوں کے قانون کی روایت کو اختیار کرنے کے بجائے اس کو اختیار کر لیا۔ ان سب کا جائزہ لیں، حدود آرڈیننس کا جائزہ لے کے دیکھیں، توہین کے قوانین کا جائزہ لے کے دیکھیں، تکفیر کے قانون کا جائزہ لے کے دیکھیں۔ انتہائی ناقص، بے بنیاد، اور جو فقہا نے حدود و شرائط بیان کر دیے ہیں ان سے بہت دور جا کے قانون سازی کیا ہم نے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ کامیابی تک لے جا نہیں سکتا، اس سے یہی مسائل پیدا ہونے تھے، اسی طرح کے مخمصے وجود میں آنے تھے۔ اگر وہ یہ بات لے کر نہ اٹھے ہوتے تو علماء کے بارے میں میرا حسن ظن ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے، وہ یہی کہتے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے مختلف مسلمان ملکوں میں جو ہماری فقہی روایت قاضیوں کے نظام میں عدلیہ کا پورا نظم چلا رہی تھی، اس کے ساتھ تعلق کو بحال کر دیا جائے۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک زندہ روایت تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں غار میں بیٹھ کے یا مدرسے میں بیٹھ کے لوگ بحثیں کر رہے ہیں، باقاعدہ قضات کا ایک نظام موجود ہے، بڑی سلطنتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، جزا و سزا کے مختلف مراحل کے بارے میں قانون سازی موجود ہے۔ مغلیہ سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی، عثمانیہ سلطنت، عباسیوں کی سلطنت، اسی طرح ہسپانیہ کی اموی سلطنت، ان سب میں یہ قانون اسی طرح سے جاری تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان محکوم ہو گئے عالمی سطح پر، اس کے بعد بھی اس قانون کی نہ تعلیم و تدریس بند ہوئی، نہ اس میں تحقیق کا دروازہ بند ہوا۔ اس زمانے میں ان پچھلے 200 سال میں اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے اصول پر، اس کے مبادی پر، اس کے اطلاقات پر کام کیا ہے، تو یہ مسئلہ بھی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا۔ اس میں 2 اپروچز ہیں اور دونوں بالکل متضاد ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں فقہ جب اس معاملے کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو خالص مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، یعنی یہاں سے دیکھتی ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی حکم دیا ہے، وہ حکم قرآن میں ہے، وہ حکم سنت میں ہے، وہ حکم کسی روایت میں ہے، اس کے لیے کوئی صحابہ کے آثار ہیں، خلفائے راشدین نے کوئی فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے یہ پوری تاریخ ہوتی ہے۔ قانون ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، وہ نظائر کی روشنی میں بھی دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اس پہلو سے دیکھتی ہے اور پھر دیکھنے کے بعد وہ اس کے قاعدے طے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنے فرقوں سے واسطہ پڑا ہے، وہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی جو اب ہم پیدا کر بیٹھے ہیں۔ اس میں لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، وہ ان سب دعووں سے بھی نمٹتے رہے ہیں، بعض لوگوں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ منصور کو سزا دی گئی ہے، خود عالمگیر سرمد کو سزا دی ہے، موت کی سزائیں دی گئی ہیں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ کب دی جاتی ہیں
اس میں کس طرح کا اعلان ہوتا ہے، تو علماء بھی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اس فرقے کے پیدا ہونے کے بعد جس کا آپ نے نام لیا ہے، دیکھ رہے تھے کیا معاملہ ہے، اس میں فتاویٰ بھی تھے، وہ ہمیشہ اسی جگہ سے اپروچ کریں گے، آپ نے کیا کہا ہے، آپ کی بات کی کیا کوئی تعویل ممکن ہے۔ جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کفر کا فتویٰ بھی دینا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا اس کے 99 ایسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ جس کو کفر نہ قرار دیا جا سکے، یعنی اس حد تک جائیں گے، 1% بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم آخری فیصلہ نہیں کریں گے وہاں یہ۔ اچھا، پھر ارتداد تک پہنچ گئی بات تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، موقع دیں گے اس بات کا، ہم اس سے بات کریں گے آدمی سے، اور ممکن ہے کہ وہ ہماری دعوت کے نتیجے میں ہماری بات مان لے، اپنی بات سے رجوع کر لے۔ یہاں تک کہ توہین کے معاملات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ارتداد کے قانونی کا اطلاق کیا جائے اس پر، یعنی ایک مسلمان ہے تو مسلمان سے پوچھیں گے کیوں بھائی مسلمان نہیں رہے؟ ایک مسلمان نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، نہ قرآن کے بارے میں، لیکن مسلمان کیا مسلمان ہے؟ تو وہ پہلے، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے، اس سے پوچھیں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، تو اب ظاہر ہے کوئی بات منہ سے اگر نکل گئی ہے تو غلط فہمی ہے، علم کی کمی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ اس کو تلقین کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر تو اب گویا وہ اعلان کر رہا ہے کہ نہیں، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر ارتداد کا جو قانون ہے وہ صحیح یا غلط اس کے حدود کے مطابق وہ معاملہ کر لیں گے۔ اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اس مسئلے میں، وہ اصل میں ایک اور جگہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک فقہی تعبیر ہے، وہ قانون اور ضابطے کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اس میں عام طور پر وہ معاملہ زیر بحث ہوتا ہے، کیا یہ چیز کفر ہے، کیا یہ چیز شرک ہے، کیا یہ چیز ضلالت اور گمراہی ہے۔ وہ پہلے اس مدعا پر اپنا قانونی فتویٰ دیتے ہیں یا رائے قائم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے حدود و قیود پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو جدید فکر پیدا ہوا، اس نے یہاں سے نہیں دیکھا معاملات۔ مثال کے طور پر ہمارے اس دور آخر کے بڑے مفکر ہیں علامہ اقبال، وہ اسلام کو اس جگہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے ایمان لے کر آئے گا، لیکن اس کے بعد یہ ایمان کا تخم بارآور ہوگا۔ جیسے یہ ایک فرد میں بارآور ہوتا ہے تو اعمال وجود میں آتے ہیں، یعنی میں ایمان لاتا ہوں تو اس کے بعد ظاہر ہے میں نماز ادا کروں گا، روزہ رکھوں گا، میرے اخلاق بہتر ہوں گے، یہ برگ و بار ہے، گویا تخم بارآور ہو گیا ہے، بیج پھوٹ پڑا ہے، اس میں سے درخت نمودار ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے جب اس مذہب کو مان لیتے ہیں یا انہوں نے تاریخ کے کسی دور میں اس کو مان لیا، تو ان کی بھی اسی طرح زندگی شروع ہوتی ہے جس طریقے سے فرد کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت پھر اسلام ایک تمدن اور ایک تہذیب میں ڈل جاتا ہے، اور تمدن اور تہذیب کی حیثیت سے ہی پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ تمدن اور تہذیب اپنی حفاظت اور اپنی شناخت سے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ زاویہ نظر بالکل مختلف ہو گیا، دینی نہیں رہا اصلاً، یعنی اب یہ زاویہ نظر وہ نہیں رہا۔ یعنی اس میں تو ہونا یہ تھا کہ خود جن صاحب نے یہ انحراف پیدا کیا تھا ان کے زمانے ہی میں فیصلہ ہو جاتا۔ اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، آپ اس وقت کی تحریریں پڑھیے ان کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں مسئلے کو۔ یعنی وہ عبارتیں دیکھیں گے، وہ بات دیکھیں گے، وہ گفتگو کریں گے۔ اس میں بعض مقدمات بھی ہوئے ہیں، ان کی بڑی دلچسپ رودادیں ہیں، یعنی اس میں الزامات بھی لگائے گئے ہیں، جوابات بھی دیے گئے ہیں، اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس زاویے سے جب معاملات کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، جس طرح پہلے پیدا ہوتے رہے ہیں، بڑا انحراف کر دیا گیا ہے، بہت دور چلے گئے ہیں۔ آخر اہل تشیع کے بارے میں بھی تو اہل سنت ایک رائے رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں بہت سے دوسرے فرقے بھی ہیں۔ اب علویوں کے عقائد مثال کے طور پر آپ پڑھیں، اس وقت شام میں حکومت ہے نا علویوں کی، تو علویوں کے عقائد پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسیحیت کا اسلام کے ساتھ پیوند لگا دیا ہے۔ یعنی ان کے ہاں سیدنا علی میں ذات باری کا ظہور ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ گئے ہیں سیدنا علی کی صورت میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقرر کردہ پیغمبر ہیں، اور سلمان فارسی کی حیثیت وہی ہے جو روح القدس کی ہے۔ تو اب دیکھیں وہ پہلے ایک ٹرینٹی یا تثلیث وجود میں لائے ہیں، انہی میں کا ایک فرد اس وقت مسلمانوں کے ایک ملک میں حکومت کر رہا ہے۔ میں ابھی چند روز پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک مجلس منعقد ہے، وہ مجلس میلاد النبی کی مجلس ہے، اس میں وہی حکمران آیا ہے، اس نے آ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھی ہے، بڑے ایک جلیل القدر عالم نے اس موقع پر تقریر کی ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے انحراف کے باوجود فقہ اس کو کس جگہ سے دیکھتی ہے، یعنی انحراف کے بارے میں وہ کوئی مصلحت سے کام نہیں لیں گے، بتائیں گے آپ کو اس میں کیا غلطی ہے، کفر ہے یہ۔ اس وقت بھی یہی ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1908 میں معاملہ شخصی حیثیت تو ختم ہو گیا نا، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے انحراف پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ 1926 میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس مجلس کی روداد لکھی ہے، 1926 میں، 1908 کے بعد 1926 میں آپ دیکھیں نا کتنے برس گزر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، بریلی کے علماء ہیں، اہل حدیث کے علماء ہیں، سب موجود ہیں۔ علامہ اقبال کے زیر صدارت اسلامیہ کالج میں ایک اجتماع ہوتا ہے، اس پہ مرزا بشیر الدین محمود ایک مقالہ پڑھتے ہیں، علامہ اقبال صدارت کر رہے ہیں، اور صدارتی خطبے میں مقالے کی تحسین فرماتے ہیں۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے، مذہبی لحاظ سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں فتاویٰ بھی موجود ہے، وہ سب چیزیں جیسے بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان موجود ہے۔ اس طرح کی سب چیزیں ہوتے ہوئے یہ ایک فضا بھی ہے اس کے اندر ہے۔ اب ذرا اس جگہ سے دیکھیے جہاں سے علامہ اقبال معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں مسلمانوں کا مذہب یا ان کی ایمانیات وہ بیج کی طرح فرد کے اندر عمل کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور قوموں کے اندر یا امتوں کے اندر وہ ایک تمدن اور ایک تہذیب کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ وہ ہماری تہذیبی روایت کے بہت بڑے مفکر ہیں۔ اس جگہ وہ معاملات کو بالکل اور طریقے سے دیکھیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا وہاں فتویٰ یہ نہیں ہوتا کہ کفر ہے یا اسلام ہے، وہاں یہ ہے کہ جو تمدن یا جو تہذیب وجود میں آئی ہے اس کے لیے تو کوئی چیز خطرہ نہیں ہو رہی، تو دیکھنے کا زاویہ بالکل دوسرا ہے۔ کانسیکوینسز چنانچہ یہی ہوا، یعنی ہوا کیا ہوا، یہ کہ جیسے ہی وہ وقت قریب آتا گیا کہ اب مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، ان کے بارے میں بڑا بحث و مباحثہ ہوا، وہ قبول نہیں ہوئے۔ اگر وہ معاملہ ہو جاتا تو ہو جاتا، تقسیم ہونی تھی۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے مفادات کو دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں ان کے اندر ہوں، اور کبھی یہ فیصلہ کر لے گا باہر ہوں۔ تو یہ چیز تو ہمارے پورے تہذیبی وجود کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ اس جگہ سے پھر علامہ اقبال نے وہ اپنا مضمون لکھا ہے جس پر پنڈت نہرو نے بھی ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، وہ آپ پڑھیے۔ اس میں وہ پھر بڑے سخت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ضروری ہے کہ ان کو مسلمانوں کی ملت کے وجود سے الگ کر دیا جائے، یعنی یہ اب ہمارے تہذیبی وجود کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ ان کی حیثیت اب جو سخت لفظ استعمال کیا، ٹریٹرز آف اسلام کی، یہ اس کے غدار ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت وہ چیز ہے کہ جو ہماری تہذیبی تشکیل کرتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اندر فرقے ہوں، ہمارے اندر گروہ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، نبوت، کتاب اور شریعت اس کا ماخذ ایک ہی ہے، اس میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ ہماری تہذیبی روایت ہے جس سے ہمارا وجود پیدا ہوا ہے، اس کو چیلنج درپیش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو پھر انہوں نے اس کی توجیہ کی اور یہ بتایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ہمارے اس تہذیبی وجود میں اس نشست پر بیٹھے ہیں جس کو گویا مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اسرار خودی میں بھی اس مضمون کو انہوں نے کئی پہلوؤں سے ادا کیا ہے، یعنی ہمارا ایک مرکز محسوس ہے، وہ بیٹھے ہیں، اس شخص نے خاموشی کے ساتھ ان کو وہاں سے اتارا ہے اور خود وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس طرح گویا اس نے میرے وجود کو، میرے وجود سے مراد میرے قومی وجود کو، میرے تہذیبی وجود کو، میرے تمدنی وجود کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ معاملہ ایک بالکل دوسری سمت اختیار کر گیا۔ چنانچہ اس وقت جو کچھ بھی پھر ہم نے بعد میں کیا ہے
وہ اصل میں علامہ اقبال کا فیضان ہے. انہوں نے معاملے کو دوسری طرح دیکھا ہے. اس کو خود علماء بیان کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے عہد کے بڑے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب، فاضل عزیز مولانا عمار خان ناصر صاحب کے والد، آپ ان کی تحریریں پڑھی. انہوں نے یہ پوری داستان لکھ دی ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ علامہ اقبال کے زیر ہدایت کیا ہے، ان کے فیصلے کے مطابق. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، یہ جس وقت اب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھایا گیا، چونکہ جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ مقصد تو حاصل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو دوسری کمیونٹی ہے وہ تو اپنے تشخص کو پورے اعتماد کے ساتھ لے کے کھڑی اور کہتی ہے بھی ہمیں مسلمان کہو. تو اب ہم نے دیکھا کہ کیسز جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر بات چیت آتی ہے، تو علماء عدالتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا معاملہ عام اقلیتوں کا نہیں ہے، یہ اصل میں تو مرتدین تھے، زنادقہ تھے، یہ تو ہم نے کو تھوڑی سی رعایت کر کے ان کو کم سے کم ملک کا شہری بننے پر آمادہ کیا ہے، تو اب ان کے ساتھ عام لوگوں والا معاملہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں پر جائیں گے جی دستوری لحاظ سے ہر شخص کو جمہوری معاشرے میں انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں، تو پھر ہم بھی اصل اصول کی طرف چلے جائیں گے کہ یہ عام اقلیت نہیں بلکہ زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں. وہی مختصر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس طریقے سے وہ معاملے کو دیکھ رہے تھے یا دیکھتے وہ بالکل اور ہوتا. اگر فقہ اسلامی کو بنیاد بنا لیا جاتا اور قانون سازی ان معاملات میں کی جاتی جہاں اصلاح کی ضرورت تھی. یعنی جو موجودہ ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کامن لا کو اصلاً اپنا لیا گیا ہے اور قانون سازی اب اسلام کے معاملے میں جو ہمارے ہاں ہدایت موجود ہے اس کو سامنے رکھ کی جاتی ہے. یہ بالکل پیون لگانا ہے. یعنی ایک گول خانے کے اندر آپ ایک بالکل دوسری نوعیت کی میخ داخل کر دینا چاہتے ہیں، اس سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی. جیسے آپ اس کو ترتیب کو الٹ دیں گے تو وہ قانون اپنا کام کرتا، پھر ان مطالبات کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، اس کے لیے کوئی جد و جہد کی ضرورت پیش نہ آتی. وہ آپ سے آپ معاملات اس کے دائرے میں ہوتے. البتہ اس میں اگر ہم چاہتے کہ کوئی اصلاح کرنی ہے تو وہ اصلاح پھر پارلیمنٹ میں ہو جاتی جس طرح کی جاتی ہے. بالکل واضح ہو گیا. شاہ صاحب اصل سوال کی طرف میں لوٹتا ہوں. مولانا مودودی نے جس وقت دستوری سفارشات پیش کی، پس منظر موجود ہے، مسلمانوں کا ایک ملک حاصل ہو چکا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر وہ نفاذ فقہ کا مطالبہ لے کر اٹھتے تو یہ ملک کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے بہت دور رس اثرات لے کر آتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال کو لے کر میں سمجھنا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے ہاں جو انتہا پسندی نظر آتی ہے، مذہبی جنونیت نظر آتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمارے ہاں قانون کے اندر ہیں. توہین رسالت کا ایک قانون ہے. اب اس قانون کو اس وقت دنیا کا کوئی ماہر قانون پڑھتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے کہ جس کے اندر فرد جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، نہ اس کا بیان، نہ اس کی نیت، نہ اس کے محرکات، نہ اس کا کنڈکٹ، نہ اس کا تاریخ، کچھ بھی زیر بحث نہیں آتا. لوگ اٹھتے ہیں اور نہ اس سے معافی تلافی کی بات کی جاتی ہے، نہ مسلم غیر مسلم کا فرق ہے، نہ مرد عورت کا فرق ہے، نہ بچے بڑے کا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو قانون سامنے بنایا ہم نے اپنی اس ملی تاریخ سے کٹ کر، جس میں اتنی کچھ روایات موجود تھیں، تو اس کا جو شاخسانہ سامنے آیا وہ تو ایک مزے کا خیز مذاق بن گیا کہ آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اس قانون کے ساتھ تو لوگ دین اسلام سے ہی دور بھاگنے کو دوڑتے ہیں. ان سب موضوعات پر ہم الگ سے بات کر چکے ہیں. اس وقت تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کن چیزوں کو موضوع بنایا، انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا، وہ کیا منزل طے کر کے چلے، اس میں کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے اسلام کی بڑی غیر معمولی خدمت کی ہے. ان کی دینی تعبیر پر ہزار اعتراضات کیے جائیں، لیکن دینی تعبیر کا معاملہ تو ایک طرف، بہرحال کہیں قرآن کی شرح و وضاحت کرنی ہے، کہیں حدیث کی شرح و وضاحت کرنی ہے، کہیں فقہی معاملات کو حل کرنا ہے، اس میں بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. اس کو سامنے رکھ کے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے پیچھے جس طرح تصنیفات چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ ایک بڑا سرمایہ ہے، تفہیم القرآن جیسی تفسیر چھوڑ کر گئے ہیں جو بجا طور پر بہترین تفاسیر میں شمار کی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مذہبی فکر کے دور جدید کی آخری بڑی تفسیر ہے. اس کے بعد ایک جماعت بھی چھوڑ گئے ہیں. وہ اس وقت ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو ہمیں پوری طرح یہ سمجھنا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے تاکہ ہم متعین کر سکیں کہ وہ کیا بڑے بڑے مسائل ہیں جن مسائل میں انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا یا کوئی پالیسی اختیار کی، وہ اب ماضی میں موجود ہے یا جماعت اسلامی اس کو لے کر کھڑی ہے یا اس معاملے میں کسی نئے راستے کا انتخاب کر چکی ہے. تو اس کو جب ہم طے کر لیں گے تو باقی باتیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر واضح ہو جائیں گی. اس میں نے عرض کر دیا کہ میرے نزدیک بنیادی مسئلہ یہی تھا
کہ ہم کس قانونی روایت کو اختیار کرتے ہیں، کامن لا کی، سول لا کی، یا مسلم لا کی، یا فقہ اسلامی کی. اس میں غلطی ہوئی ہے اور اس کے نتائج ہمارا پورا نظام بھگت رہا ہے. تو بالکل واضح ہو گیا. جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.